इंसान खसारे में है। इस्लाह के मानी होती है मरम्मत करना, सुधारना। सबसे मुश्किल मशीन इंसान है। ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान है। जब अल्लाह से आते तो किसने डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह रूम में, सूरा नंबर 30 आयत नंबर 22 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानी में से निशानी है ये आसमान और ज़मीन और इंसानों के जो मुख्तलिफ रंग और ज़बानें हैं। ये निशानी है दानिशमंदों के लिए ताकि वो समझ सके। अल्लाह के नज़दीक ये जो अल्लाह ने मुख्तलिफ़ ज़बानें इंसानों को दी है, मुख्तलिफ़ रंग दिए हैं, वो अल्लाह ताला की निशानी है ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफ़रत करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 70 में, वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे बनी आदम पे करम फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे बनी आदम को इज़्ज़त दी, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, चाहे काला हो या गोरा हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे बनी आदम पर करम फरमाया। कई मज़ाहिब है जो ये मानते हैं कि सारी इंसानियत एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा हुई, आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा। इन मज़ाहिब में से एक मज़हब मानता है कि सिर्फ औरत यानी कि बीबी हव्वा इंसानियत गुनाह में पैदा होने के लिए ज़िम्मेदार है। ये मज़हब कहता है क्योंकि एक औरत ने गुनाह किया, एक औरत के वजह से सारी इंसानियत गुनाह में पैदा हुई। इस्लाम इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। इस्लाम में आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा दोनों को यकसा ज़िम्मेदार ठहराया गया है और कई जगह कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है। मिसाल के तौर पे सूरह आराफ में, सूरा नंबर 7 आयत नंबर 19 से 27 तक तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा टाइम, 12 से ज़्यादा वक्त दोनों को खिताब किया गया है, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। और यहाँ कहा गया है कि दोनों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात नहीं मानी, दोनों ने उसके बाद माफ़ी मांगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोनों को माफ़ किया। कुरान मजीद के मुताबिक दोनों को यकसा ज़िम्मेदार, दोनों को यकसा कसूरवार ठहराया गया है। कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं है जिसमें कहीं भी सिर्फ बीवी हवा को कसूरवार ठहराया गया है, लेकिन कुरान मजीद में एक आयत है जिसमें सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। वो सूरह तहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 121 में जहाँ कहा गया है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना नहीं माना। लेकिन जब कुरान मजीद की सारी आयतें पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि दोनों यकसा कसूरवार हैं। और कुछ गैर इस्लामिक मज़हब है जो ये कहते हैं कि इसके वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरतों पर लानत भेजी और
عورتیں تکلیف سے بچے جنیں گی، یہ ان کے لیے ایک سزا ہے، کیونکہ عورت نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، اسی لیے عورت کے اوپر لعنت ہے، اور وہ تکلیف کے ساتھ بچوں کو جنیں گی اور اپنے شوہر کی غلام بنیں گی۔ اسلام اس بات کو بالکل نہیں مانتا، بلکہ قرآن مجید میں حمل کی وجہ سے عورت کے رتبے کو اٹھا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں، عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرے، اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرے، اور تمہاری ماں نے تمہیں تکلیف کے ساتھ جنم دیا، تکلیف کے ساتھ اپنی کوکھ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ آپ کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ پیغام کو دہراتے ہیں سورہ اعراف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں، جس میں کہا گیا ہے کہ اے انسانوں، اپنے والدین کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور تمہاری ماں نے تکلیف کے ساتھ تمہیں جنم دیا، اور تمہاری ماں نے 2 سال تک تمہاری پرورش کی پیدا ہونے کے بعد۔ اس کے اندر ویننگ کا ذکر ہے، میں نے آپ کو دودھ پلائی۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی خواتین کا رتبہ حمل کی وجہ سے اور اونچا کرتا ہے، اور اکثر آپ دیکھیں گے میڈیا میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں جو میڈیا پھیلا رہی ہے، اس میں ہمیشہ میڈیا یہ کہتی ہے کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا اور اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ سمے نہیں ہے یہ الزام کو دور کرنے کا، اور اس موضوع پہ میں نے تقریر کی تھی لاسٹ کانفرنس میں انگریزی میں، وومنز رائٹس ان اسلام، اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اگر وہ آپ تقریر دیکھیں گے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی ہے، اس میں صاف طریقے سے ظاہر کیا گیا ہے کہ الحمدللہ اسلام میں عورت اور مرد کا رتبہ یکساں ہے۔ اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ ایک ہے، لیکن درجہ ایک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سب چیزوں میں وہ یکساں ہے۔ ایکوالٹی ڈز ناٹ مین آئیڈینٹیکلٹی۔ پوری طور پہ اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے تو پتہ چلے گا کہ عورت اور مرد کا رتبہ جو ہے وہ برابر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رتبہ دونوں کا ایک رکھا ہے، لیکن ان کے ذمہ داری علیحدہ ہے، ڈپینڈنگ اپون دا سائیکولوجیکل میک اپ، بایولوجیکل میک اپ، فزیولوجیکل میک اپ۔ مرد اور عورت کی ذمہ داری علیحدہ ہے، لیکن اوور آل بوتھ ایکول۔ میں ایک مثال آپ کو پیش کروں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک کلاس میں ایگزامینیشن ہوتا ہے اور 2 طلباء کو سب سے بہترین مارکس ملتے ہیں، دونوں کو ملتے ہیں 80% مارکس۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کویشچن پیپر میں 10 سوال تھے، اور ہر سوال کا جواب دینے پہ طالب کو ملیں گے 10 مارکس میکسیمم۔ ہم تحقیق کرتے 2 طلباء، طالب اے اور طالب بی، دونوں کو 80% ملتا ہے۔ ان کا جب آنسر شیٹ ہم دیکھتے تو پتہ چلتا ہے کہ کویشچن نمبر 1 کے جواب میں طالب اے کو ملتا ہے 10 میں سے 9 مارکس، طالب بی کو ملتا ہے 10 میں سے 7 مارکس۔ تو آنسر نمبر 1 میں طالب اے کا رتبہ بی سے زیادہ ہے۔ اسٹوڈنٹ اے ہیز دا ڈگری آف ایڈوانٹیج اوور بی۔ سوال نمبر 2 کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو ملتا ہے 10 میں سے 9 مارکس اور اسٹوڈنٹ اے کو ملتا ہے 10 میں سے 7 مارکس۔ تو جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا رتبہ اونچا ہے، اسٹوڈنٹ بی ہیز اے ڈگری آف ایڈوانٹیج اوور اسٹوڈنٹ اے۔ باقی سارے 8 سوال کے جوابوں میں دونوں اسٹوڈنٹ اے اور بی کو ملتا ہے 10 میں سے 8۔ آپ جب حساب لگاتے ٹوٹل کرتے ہیں
ہمیں پتہ چلتا ہے دونوں اسٹوڈنٹ کو اے اور بی، طالب اے اور بی دونوں کو ملتا ہے 100 میں سے 80 مارکس۔ اسی طریقے سے کچھ چیزوں میں عورتوں پہ ذمہ داری زیادہ ہے، کچھ چیزوں میں مرد پہ ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن پوری طور پہ آدمی اور مرد اسلام میں ایک ہی درجے کے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک چور میرے گھر میں داخل ہوتا ہے، میں نہیں کہوں گا میں خواتین کے حقوق میں مانتا ہوں، آئی بلیو ان وومنز رائٹس، میں نے کہوں گا میری بہن اور میری بیوی سے کہ جا کے چور کا سامنا کرو۔ میں جانتا ہوں کہ آدمی عورت سے زیادہ طاقتور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی ہے تاکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو سپورٹ کرے، عورت کی حفاظت کرے۔ تو اس کے اندر کیونکہ مرد کو طاقت زیادہ دی ہے، اسی لیے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کرے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں آئی بلیو ان وومنز رائٹس، میں خواتین کے حقوق میں مانتا ہوں اس لیے میری بہن، میری اہلیہ، میرے والدہ جا کے جھگڑا کرے۔ دوسری مثال ہے، یہ کہا گیا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 کتاب الاداب چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 2 میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے کرنا چاہیے؟ اور اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں سے۔ پھر وہ شخص کہتے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں۔ وہ شخص کہتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں۔ چوتھی بار جب پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیرا باپ۔ اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ 75%، 3/4 حصہ اپنے محبت کا ہر انسان کو دینا چاہیے اپنے والدہ کو، اور 25%، 1/4 حصہ دینا چاہیے اپنے والد کو۔ مختصر سا ہم یہ کہہ سکتے کہ والدہ کو ملتا ہے گولڈ میڈل، سونے کا تمغہ، والدہ کو ملتا ہے سلور میڈل، چاندی کا تمغہ، والدہ کو ملتا ہے برونز میڈل، تمغے کا تمغہ، اور والد کو اطمینان رکھنے کے لیے ملتا ہے صلح بخش انعام، کنسولیشن پرائز۔ یہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اس چیز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا درجہ، کیونکہ وہ انسان کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے اور تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے، عورتوں کا رتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اونچا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈپینڈنگ اپون دا بایولوجیکل میک اپ، دا فزیولوجیکل میک اپ، دا سائیکولوجیکل میک اپ، ڈفرینٹ رولز، ڈفرینٹ ذمہ داری دی گئی ہے، لیکن پوری طور پہ اوور آل مرد اور عورت کا درجہ ایک ہے۔ اسلام میں ہم یہ نہیں مانتے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک ہی ٹائپ کے انسانوں کا مالک ہے یا خالق ہے۔ ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک گروہ یا ایک قسم کے انسانوں کا خالق ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے انسانوں کا خالق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 1 یا 2 میں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہے اس اللہ کی جو سارے عالموں کا رب ہے، سارے عالموں کا، اس دنیا کا اور جتنی دنیا موجود ہے اس کا رب ہے۔ اور قرآن میں جن نے فرمایا ہے سورہ ناس میں سورہ نمبر 114 آیت نمبر 1 میں قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں سارے انسانوں کے رب میں۔ یہ رب جو ہے سارے انسانوں کا ہے، صرف ایک قسم کے انسان کا نہیں، سارے انسانوں کا رب ہے، چاہے وہ گورے ہو یا کالے ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو،
یہ سارے انسانوں کا مالک ہے اور خالق ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہیں جگہ آتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں۔ قرآن مجید میں ہمیں کئی تعلیمات ملتی ہے جس سے عالمی بھائی چارہ کو بڑھاوا ملتا ہے، جس سے عالمی بھائی چارہ اس دنیا میں قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل نہیں کرنا چاہیے، صرف قتل کے بدلے قتل، یا کوئی انسان اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے، ورنہ کوئی انسان دوسرے انسان کا جب قتل کرتا ہے وہ گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ سارے انسانوں کی جان بچا رہا ہے۔ اسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، معصوم انسان کا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ قرآن میں لکھا ہے اگر کوئی بھی انسان دوسرے معصوم انسان کا قتل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے، اور اگر کوئی بھی انسان کی جان بچاتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے۔ اگر مرڈر یا قتل اس زمین سے نکل جائے گا، اگر کوئی بھی بے گناہ کا قتل نہیں کرے گا، تو انشاءاللہ یہ عالمی بھائی چارہ اس سے بڑھے گا۔ اسلام میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ چوری مت کرو، چوری بند ہو جائیں گی تو انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا۔ اسلام کا ایک رکن ہے زکوٰۃ۔ ہر امیر انسان کو جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ بچت ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ ہر سال 2.5% اس بچت میں سے غریبوں میں بانٹے۔ اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غریبی اس دنیا سے مٹ جائیں گی، کوئی بھی انسان بھوک سے کبھی نہیں مرے گا۔ اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ماؤن میں، سورہ نمبر 107 آیت نمبر 1 سے 7 میں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ کیا آپ دیکھتے نہیں وہ انسان کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، جو یتیموں کی مدد نہیں کرتا، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی مدد نہیں کرتا؟ لعنت ہے وہ لوگوں پر جو نماز پڑھتے ہیں صرف دکھانے کے لیے، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، اور جو لوگ دوسرے کی معمولی سی مدد نہیں کرتے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرنا چاہیے، اور یہ انسان پہ لعنت ہے جو چھوٹی چھوٹی مدد اپنے بھائیوں کی، اپنے پڑوسی کی نہیں کرتے۔ اگر ہر انسان اپنے پڑوسی کی مدد کرے، اپنے بھائیوں کی مدد کرے، انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ نمبر 17 میں، سورہ اسراء میں آیت نمبر 26 اور 27 میں، کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہے۔ فضول خرچی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ فضول خرچی بھائی چارے کو روکتی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں، ورس نمبر 188 میں، کہ اپنی دولت کا استعمال مت کرو جج کو دینے کے لیے تاکہ وہ اپنا ججمنٹ آپ کے فیور میں دے، تاکہ وہ اپنا ورڈکٹ آپ کے حق میں دے جو غلط ہے، تاکہ آپ دوسرے لوگ کی دولت چھین سکو۔
یعنی قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ رشوت دینا حرام ہے. اگر آپ کوئی جج کو رشوت دیتے ہیں, کوئی حاکم کو رشوت دیتے تاکہ آپ دوسرے کی دولت چھین سکو, یہ بالکل حرام ہے. رشوت دینے سے بھائی چارہ گھٹتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر, بے شک شراب اور جوا, والاصنام والازلام, بت پرستی اور پاسے پھینکنا, رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوا لعلکم تفلحون, آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پاؤ. قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جوا, شراب, پاسے پھینکنا, بت پرستی, یہ سارے کام یہ شیطان کے کام ہیں اور اس سے بھائی چارہ گھٹتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ کوئی آدمی دوسرے آدمیوں پہ نہیں ہنسنا چاہیے. آپ کو نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ دوسرا آپ سے اچھا ہے. کوئی عورت دوسری عورتوں پہ نہیں ہنسنا چاہیے, ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے عورت آپ سے بہتر ہے. ایک دوسرے کو برے نام سے مت بلاؤ, آپس میں گمان مت کرو. کئی بار گمان گناہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. کیا آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کو تیار ہے؟ بے شک نہیں, آپ کو گن آئیں گی. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ایک دوسرے پہ ہنسنا اچھی بات نہیں ہے, ایک دوسرے کو برے نام سے بلانا اچھی بات نہیں ہے, ایک دوسرے پہ گمان کرنا اچھی بات نہیں ہے. اور غیبت کرنا ایسا ہے گویا کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. یہ کرنے سے بھائی چارہ گھٹتا ہے. تو اسلام کی کئی تعلیمات ہے جس سے ہمیں سبق مل سکتا ہے کس طریقے سے عالمی بھائی چارہ اس دنیا میں قائم کر سکتے. نہ کہ اسلام صرف کہتا ہے بھائی چارے کے بارے میں, اسلام میں ہر ماننے والوں کے لیے فرض ہے کہ وہ کم از کم 5 وقت بھائی چارہ کو عمل میں لائے. میں ذکر کر رہا ہوں اسلام کے دوسرے رکن کے بارے میں, وہ ہے صلاح, نماز. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ 5 بار نماز پڑھے. اور نماز پڑھتے وقت ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لکھا ہے صحیح حدیث میں, ابو داؤد کی اور صحیح بخاری کی بھی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 692 میں کہ جب آپ صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملاؤ اور ٹھکنوں سے ٹھکنا ملاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 2 کتاب الصلاح حدیث نمبر 666 میں کہ جب آپ صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملاؤ اور بیچ میں کوئی جگہ مت چھوڑو کہ شیطان بیچ میں گھسے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے, جو شیطان کے 2 سنگ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے, وہ شیطان جو آپ انسانوں کے درمیان بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے, رنگ کا, دولت کا, اونچ نیچ. جب ہم صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ کندھے سے کندھا ملائے. آپ کے سامنے چاہے راجا کھڑا ہو یا فقیر, امیر یا غریب, گورا یا کالا, آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ کندھے سے کندھا ملائیں. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ کم از کم وہ 5 بار ہر روز بھائی چارے کے اوپر عمل کرے. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ